कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में तमाम देखने वालों को शमसन जावेद की जानब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हमारा मौजूद गुफ्तगू है, क्या जुल्म व जबर में भी मसीहों की खामोशी मसीही तालीम का हिस्सा है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं रेवरेंड साइमन जॉन, माहिर अलहियात और चर्च हिस्ट्री बल्कि मजहबी स्कॉलर भी हैं। नाज़रीन, कुछ ने इस मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इसका तलब मजहबी तालीम से नहीं बल्कि खौफ से है, और कुछ ने कहा कि मसीही कम्युनिटी के माशरत माशरती और माशी हालात हैं। पाकिस्तान में खौफ मसीही होने की भी एक बड़ी वजह है। हमें ये बचपन ही से एहसास दिलाया जाता रहा है कि आप हम में से नहीं हैं, यहाँ तक कि ये अमल हमारे अपने तलीमी अदारों में भी रखा गया। मसलन इस्लामियात और अखलाकियात के पीरियड होता था तो मसीही तलबा को क्लास से बाहर जाना पड़ता था किसी दूसरे रूम में। एहसास कमतरी बाज़ाते खुद एक खौफ है। मजहबी तासब की वजह से आम होटलों में बर्तन अलग होना, इम्तियाजी सलूक और रवैये जो माशी तौर पर मुस्तहकम अहम ओहदों पर फायज मसीहों से भी रवा रखा जाता रहा है और रखा जाता है। सरगोदा में कत्ल होने वाला नज़ीर मसीह माली तौर पर मजबूत था। जहां शुरू ही से ये तालीम दी जाए कि यहूद और नसार आपका दोस्त नहीं हो सकता, वहां आप क्या तवक्को रख सकते हैं। मसीही तालीम आपका खौफ से बाहर निकालती है, आपके खौफ के बारे में खसूसी कहती है, जैसे लूका 12 बाब उसकी 4 आयत, इनसे ना डरो जो बदन को कत्ल करते हैं, उनके बाद कुछ और कर नहीं सकते, इसके बाद कुछ और कर नहीं सकते। इससे डरो जिसे कत्ल करने के बाद इख्तियार है कि जहन्नम में डाले। एक और हवाला इसी तरह हम एक देखते हैं, डरो नहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, घबराओ नहीं क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हें तकवीत दूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें अपने रासबाजों के साथ संभालूंगा। तो नाजरीन, ये वो बातें थीं जो हम एक देख रहे हैं पाकिस्तान के पस मंज़र में, और हमारा टॉपिक भी यही है, कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी। तो कलाम मुकद्दस हमें क्या कहता है इस माशरती समाजी हालात में, इस इम्तियाजात में हमें क्या कहता है, क्योंकि ये टॉपिक की ज़रूरत इसलिए भी पड़ी कि मुख्तलिफ जो मजहबी स्कॉलर्स हैं या उसकी तफसीर करने वाले हमें मुख्तलिफ तालीम देते हैं। मैं एक बात आपसे करता चलूं कि ईस्टर पर हमने ईस्टर जो है वो किया जर्मनी में। जर्मनी में ईस्टर किया तो एक जर्मनी मेरे साथ तकरीबन 12 घंटे मेरे साथ उसने गुजारे, और वो मुझे ये बता रहा था कि यहाँ पे 200 चर्चेज हैं। अब आप ख्याल कीजिएगा कि 200 चर्चेज मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के हैं। ये मुख्तलिफ डिनोमिनेशन हमें मुख्तलिफ मसीही तालीम देती है। तो मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। इसी तरह बहुत सारा कसूर हमारे मजहबी उन रहनुमाओं का है जिनको मजहबी तालीम तो नहीं होती, और ना वो ख्याल करते हैं कि कौन सा वक्त कौन सी बात करने वाली है, और इस तरह से कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई इशू आता है। तो साइमन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा बात कर ली, बहरहाल आपको लोग सुनना चाहेंगे कि ये जब हम एक टॉपिक ले रहे थे, क्योंकि हालात में, सारे वाकयात में जहाँ हमारी सियासी लीडरशिप होती है, जहाँ नौजवान होते हैं,
وہاں سب سے زیادہ جو ہمیں ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ ہے کلام مقدس۔ تو آپ کیا سوچ رہے تھے کہ یہ ٹاپک جو ہے وہ ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتا ہے؟ جی ویلکم ایک دفعہ کہتے ہوئے جی سائمن جان صاحب جی۔ شکریہ سیمسن بھائی، اس سارے پیار محبت کے لیے اور اس خاص موضوع پر دعوت دینے کے لیے۔ اصل میں یہ بڑا چیلنج ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے مسیحی لوگ فیس کر رہے ہیں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، اور خاص پاکستان میں، اور پھر اس سارے ریجن میں جو ہمیں مڈل ایسٹ اور ایسٹ میں نظر آتا ہے، مسیحوں کے ساتھ جو پرسیکیوشن یا اذیتیں جو ان کو اٹھانی پڑ رہی ہیں، جو سامنے لوگ ہیں ان کے جو میجورٹی میں یا ایک بڑی تعداد میں ہیں۔ اس کی روشنی میں جب ہم کتاب مقدس میں مسیحوں کے رد عمل کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا رد عمل ہونا چاہیے، کس طرح کا ریئیکشن ہونا چاہیے، تو ان ساری باتوں کو ہم کلام کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے لوگوں کو اویئر کرنے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ کلام خدا ہمیں کیا رہنمائی عطا کرتا ہے، اپنے حق پر بات کرنے کے حوالے سے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے برخلاف کس طرح سے ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے اس زمین پر، اس دنیا میں رہتے ہوئے آج کے حالات میں کلام خدا کی روشنی میں اور ان سارے چیلنجز کو، ان سارے پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم عموماً وہ باتیں جو عام طور پر بیان کی جاتی ہیں چرچز میں، یا پھر کسی طرح سے ہم جہاں پر ایک بیٹھک میں یا ایک گیدرنگ میں ہوتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں، جی مسیحت جو ہے وہ معاف کرنے کا ایک مذہب ہے اور محبت کا، یہ ساری باتیں بالکل بہت اچھی ہیں، لیکن ہر وقت ہر چیز اپلائی نہیں ہوتی۔ ہر بات کو ہم ہر موقع پر اس کو عمل میں نہیں لا سکتے۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کن حالات میں، کن چیلنجز میں ہم کون سی بات کو، کون سے رویے کو اپناتے ہیں، اور کلام خدا ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے۔ خاص اس موضوع کو جو آپ نے چنا ہے، اس میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے، ان باتوں پر بات کریں گے، اور ہو سکتا ہے لوگ ہم سے اختلاف کریں، اس کا پورا حق ہے، لیکن دلیل کے ساتھ، ریزن کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ اپنی رائے کو پیش کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے ان حالات کا سامنا کرنا ہے اور ان ساری پرسیکیوشن اور اذیتوں کو کیسے لینا ہے۔ اب چپ چاپ سہتے رہنا ہے، بھاگنا ہے، یا پھر کہیں پر آواز بلند کرنی ہے، اور ممکن ہے کہیں پر ہمیں دستے گروباں بھی ہونا پڑے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے تاریخ میں۔ لیکن کن حالات میں کیسے، وہ اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر جب آپ کوئی ایسا سوال کریں گے تو یقیناً ہم جو بھی بات کریں گے کسی نہ کسی شہادت سے یا کلام کی رہنمائی سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، یا اس چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ہمارے سامنے۔ جی سیمسن بھائی، آپ کچھ۔ جی سائمن صاحب، جب یہ ٹاپک آ رہا تھا کئی لوگوں کے کمنٹ صاحب، ایسے بھی پرسنل بھی بات ہوئی، تو میں نے ان کو کہا کہ خدا را جہاں ہم کوئی سوسائڈ بمبر بنانا مقصود نہیں، کیونکہ ہمیں رہنمائی دینی ہے کہ کس طریقے سے آپ اس ساری مشکلات سے نکل سکتے ہیں، کہ خدا جو ہے وہ سٹرینتھ آپ کو دیتا ہے کہ آپ مقابلہ کرو، لیکن اس کا یہ ہرگز نہیں مطلب کہ آپ کو کوئی گھر میں آ کے آپ کو کوئی مار دیتا ہے، یا آپ کے ساتھ بہو بیٹیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو آپ دیکھتے رہیں اور معاف کر دیں، ایسا قطر نہیں ہے۔ تو میں اس کا کوشچن کا یہی سوال کرتا جاؤں کہ کلام خدا کی روشنی میں کسی بھی معاشرے کی حالت کو کیسے ہم چیک کر سکتے ہیں، یا نظام زندگی کیسے چل رہی ہے، اور ہمیں ایک کیسے اپنی حکمت عملی جو اپنانی پڑے گی یا اپنانی سمسن چاہیے۔ بھائی بالکل جی بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ کوئی تو پیمانہ ہونا چاہیے، ترازو ہونا چاہیے، جس سے ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو چیک کریں اور دیکھیں، اور پھر ان کے مطابق ہم کوئی نہ کوئی اس میں اپنا کنٹریبیوشن، پازیٹیو کنٹریبیوشن ادا کر سکے، یا کوئی اپنی ایفرٹ یا کوشش سے کسی معاملے کو بہتر کر سکے، کچھ حالات کو ٹھیک کر سکے۔ تو بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم پاکستان کے کانٹیکس میں یا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں جو ممالک آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ہم کہتے ہیں جی یہ انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری ہے۔ اور آج کل یہ فریز آپ سنتے ہوں گے پاکستان کی میڈیا پر کہ پاکستان ناکام ریاست کی طرف جا رہی ہے۔ ہم ناکام ریاست کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کے جان و مال کو تحفظ نہ دے سکے، جو
آپ کو انصاف نہ عطا کر سکے، جہاں پر ریاست خود ہی ظلم کرنا شروع کر دے کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے اور آپ نے کس کی طرف دیکھنا ہے؟ آپ نے انصاف کے اداروں کی طرف دیکھنا ہے، آپ نے جو طاقتور ادارے ہیں ان کی طرف دیکھنا ہے، اور جب وہ بھی آپ پر ظلم کرنا شروع کر دیں، آپ کی سنوائی نہ ہو، تو ایسی ریاست کوئی بھی ہو، وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ افغانستان ہو، کوئی بھی ریاست ہو، اسے آپ ناکام ریاست کہیں گے۔ اور پھر سائیکالوجی میں ہم ایک خاص ٹرم استعمال کرتے ہیں جو پوری ہمارے معاشرے پر لاگو آتی ہے، سائیکو سوسائٹی، نفسیاتی معاشرہ۔ یہ خاص طور پر ایسے معاشرے کو، ورنہ تو ہم فرد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن خاص جب ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، تو سائیکو سے کم نہیں۔ وہاں پر کوئی ابھی جو ریسنٹلی واقعہ ہوا سرگودا میں، لوگ خدا کے نام پر اٹھے ہیں کہ توہین ہو گئی، تو آپ جا کے اس شخص سے بات کریں، اس کے لیے آپ اداروں کے پاس جائیں، آپ فورس کو اپلائی کریں۔ آپ نے خود ہی قانون اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اور جو آئے ہیں وہاں پر اس شخص کو تو مار رہے ہیں، اس کے گھر میں لوٹ مچا دی ہے، جوتوں کی فیکٹری ہے، جوتے لے کے بھاگ رہے ہیں۔ آپ خدا کی خدمت کرنے آئے ہیں، آپ کے اندر غیرت ہے خدا کی، اپنے اللہ کی، یا پھر آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے لالچ کو، اپنے کریڈ کو اور اپنے اندر فرسٹریشن کو نکال رہے ہیں؟ تو کیسے چیک کریں گے؟ یہ تو دنیاوی طریقہ کار ہیں۔ کتاب مقدس کی رہنمائی میں ہم کسی سوسائٹی کو، کسی معاشرے کو، کسی گروہ کو، کسی خاندان کو، کسی شخص کو کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ کس مقام پر کھڑا ہے اور مجھے اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے یا کس طرح سے اسے ڈیل کرنا ہے؟ یہ پاکستان ایک بلیک اینڈ وائٹ ورلڈ میں۔ جی جی ایک بات ایسی ہے، سوری آپ کی بات کاٹی، کہ بہت سارے لوگ اگزامپلز دیتے ہیں کہ جیسے بورے ہیں کراچی میں، اسماعیلی ہیں، یا اور سارے ایسے طبقے ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ان کی کیونکہ اگزامپل یہ دی جاتی ہے کہ وہ پڑھے لکھے، یا ان کے پاس اتنے سورسز ہیں، ان کے معاشی سٹیٹس بہت سا اچھا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک کرسچن پرسیکیوشن ہے، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک لمبی چوڑی تاریخ ہے، جو آج جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ جو آپ کو تعلیم یہ دیتے ہیں کہ یہود اور نصار آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، تو آپ کیا توقع کر سکتے ہیں؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ سائمن صاحب، چونکہ آپ چرچ ہسٹری کے بھی ماہر ہیں، اور بہت سارا آپ بڑا مفصل اس پہ بات کرتے ہوتے ہیں، کہ جب ہم داؤد نبی کی یہاں پیچھے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنا ڈیفینڈ کیا، دفاع کیسے کیا۔ جی 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 سمسن بھائی، ضرور اس پہ بات کرتے ہیں جو آپ نے بات پوچھی ہے، لیکن اس سے پہلے میں پیچھے والی بات ذرا ختم کر لوں کہ جی کتاب مقدس کی روشنی میں روحانی، جب ہم کہتے ہیں کہ روحانی طور پر ہم کیسے چیک کرتے ہیں کہ یہ معاشرہ کس جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، یا پھر جو ہمارے سامنے مختلف لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے یا کسی ایک مذہب کے، تو اس کے لیے بلیک اینڈ وائٹ میں صاف لفظ بولیں تو یہ پوزیس سوسائٹی ہے۔ اس کے تین بڑے کرائٹیریا ہیں، اور پوزیس کس کی؟ سیٹن کی، یعنی شیطان کے قبضے میں ہے۔ کیسے؟ شیطان کی خوبی کیا ہے؟ اس کے کارنامے کیا ہیں؟ اس کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں کتنا معاشرے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، الزام لگاتا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام لگا رہا ہے، سیاست والے بھی، مذہب والے بھی، اور پھر لوگ بھی الزام لگا کے، جھوٹا الزام لگا کے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ شیطان کرتا ہے، اور پھاڑتا ہے، برباد کرتا ہے۔ تعمیر صرف خدا کے لوگ کرتے ہیں، جو خدا کے پیارے ہیں وہ کرتے ہیں، ترقی صرف ان کے ہاتھ میں ہے، باقی شیطان جو ہے وہ پھاڑتا ہے۔ اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں کہ کرسچن کیوں اتنے پرسیکیوشن کا شکار ہے۔ سمسن بھائی، ہمارا ملک جب بنا تھا پاکستان، تو کتابیں یہ بتاتی ہے، جس سے میں ایگری نہیں کرتا، میرے جو سٹیٹسٹک ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن چلیں وہی مان لیں کہ اس وقت ہندو 24 یا 23% تھے، آج 1% بھی نہیں آپ کو ملتے۔ کہاں گئے ہیں؟ سارے کے سارے مر گئے ہیں، باقی سارے بڑھ رہے ہیں، اور یہ ختم ہو گیا۔ دوسری طرف سکھ 4% سے زیادہ تھے، وہ بھی آپ کو 1% سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اور جن کے آپ نے نام لیے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ڈر کے رہتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو سیپریٹ رکھتے ہیں، اور کہیں پر کھل کے کوئی بات بھی نہیں کرتا، اور کوئی کسی طرح کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہوتا، جہاں پر رائٹ کی بات ہوتی ہے، جہاں پر انصاف اور حق کی بات ہوتی ہے۔ اور یہاں پھر انہوں نے اپنے سیکنڈ جو ہیں
وہ ایریے یا پلیسز بنائے ہوئے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں، جہاں پر اپنے کسی ایک گھر کے فرد کو باہر بھیج دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں۔ تقریباً سب ہی یہ کر رہے ہیں۔ کرسچن جو ہیں وہ سب سے بڑی اقلیت ہے جو سروائیو کر رہی ہے، سارے چیلنجز کو، ہر پرابلمز کو فیس کر رہی ہے۔ وہ کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں مسیحی لوگ، قیادت کی بات نہیں کر رہا، قیادت نے تو مایوس کیا ہے تھرو آؤٹ، شروع سے لے کے پاکستان بننے سے لے کے اب تک، اور جنہوں نے حصہ ڈالا تھا ان کے متعلق بھی فیکٹس لوگ نہیں جانتے ہیں۔ دوسری طرف کے فیکٹ بھی ہیں کہ وہاں پر کس طرح سے جو مسیحی قیادت تھی انہوں نے رونگ کریکٹر ادا کیا تھا پاکستان کے بننے میں۔ پاکستان کوئی قربانیوں سے نہیں بنا، وہ جو قربانیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں وہ دراصل ہوا یہ کہ ہندو مسلم فساد ہوئے اور مذاہب کے آپس میں فساد ہوئے۔ پاکستان بیلٹ سے بنا ہے، اور بیلٹ کیوں استعمال کیا گیا تھا؟ اس خطے کو کاٹنا تھا، وہ ایک الگ بحث ہے کہ اس میں مسلمان جو تھے وہ خود بھی ایگری نہیں تھے پارٹیشن میں، اور جو ایگری تھے وہ کیوں تھے، ہم اس چکر میں نہیں پڑ رہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کرسچنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ قیادت نے تھرو آؤٹ، شروع سے لے کے آج تک ہمارے ساتھ بد سلوکی کی ہے۔ بڑی قیادت کی بات کر رہا ہوں، یہ پادریوں کی اور چھوٹے چھوٹے سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا۔ ٹاپ کلاس کی جو قیادت ہے وہ اس نے زیادتی کی ہے۔ کرسچن سروائیو کیے ہیں کیونکہ ہمارے ایمان نے اور ہماری روزمرہ کی جو خداوند کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے چرچز میں، اور پھر جس طرح سے ہم اپنے ایمان کو پریکٹس کرتے ہیں جس شدت سے، اس نے ہمیں برقرار رکھا ہے، اس نے ہمیں ہمارے وجود کو قائم و دائم رکھا ہے اس سارے خطے میں، ورنہ اس خطے نے ہمیں مٹانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اور آج کے دور میں اگر ہم جو آپ بات کر رہے ہیں، جو چیلنجز ہمیں ہیں، ہمارے سامنے ہیں، دوسری قوموں کے سامنے ہیں، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا، کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ کرسچنز ایسے ہیں جو کسی بھی وقت کسی بھی طرح سے اگر وہ سچ بولنے پر اور اپنی سچائی کو پھیلانے میں فری ہوتے ہیں تو کتنی سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مسیحت پھیل سکتی ہے۔ ہم کئی لوگوں کو جانتے ہیں جو کنورٹ ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو چھپاتے رہتے ہیں، کئی دلیر ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو چھپ کر مسیحت کو فالو کرتے ہیں۔ تو ہمیں وہ موقع نہیں دینا چاہتے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ مسیحت نے جس طرح سے پوری دنیا میں پیار اور محبت سے، اور پیغام کو جو سنانے کا طریقہ کار ہے، انسان کو کنونس کرنے کا، اس تک بات پہنچانے کا، دلیل کے ساتھ، شہادت کے ساتھ، منطق کے ساتھ جو طریقہ کار ہے، اس پر سبقت پائی ہے اور کسی نے نہیں پائی ہے۔ جو مسیحت پوری دنیا میں پھیلی ہے اس کے پیچھے فورس نہیں ہے۔ اور اگر آج ہمیں خوف سے باہر نکال دیا جائے ہماری کمیونٹی کو، ہمارے لوگوں کو، تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کتنی تیزی سے اس بہتری کی طرف جا سکتا ہے جس بہتری کی طرف ایک انسانی معاشرے کو جانا چاہیے۔ تو وہ خوف جو ہم پہ ڈالا گیا ہے مختلف صورتوں میں، قوانین کی صورت میں، اور پھر معاشرے کی وہ جو جاہل یا ایک بڑا گروہ ہے جو جہالت اور کسی بھی طرح سے انتہا پسندی میں شامل ہے، اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ یہود اور نصارہ آپ کے دشمن ہیں۔ حالانکہ تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ جتنی بلائیاں کسی بھی گروپ کو لے لیں آپ، چاہے آپ ان کی ڈویژن میں چلے جائیں، شیعہ سنی کے اندر بڑی ڈویژن میں، جو بلائی مسیحوں نے ان کے ساتھ کی ہے وہ کسی نے نہیں کی۔ تاریخ کی بات کر رہے ہیں ہم، ابھی ان واقعات کو چھیڑیں گے تو سارا وقت انہی میں لگ جائے گا کہ کس طرح سے جب مکہ میں یہ سارے ایگریمنٹ ہو رہے تھے اور وہاں پر ویلکم کیا گیا، جو وہاں پر موجود تھے مسیحی لوگ، انہوں نے ویلکم کیا ان کی اس وقت کی قیادت کو، اور پھر اس کے بعد جو معاہدے ہوئے، ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے، اب میں ان کوٹیشن کو اگر کوٹ کروں، چلے کوٹ کر ہی دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت حاصل کی، لوگ بتاتے ہی نہیں، ایتھوپین کینن کو جا کے پڑھے، وہ کس سے حاصل کی؟ وہ ایک کرسچن راہب سے حاصل کی۔ لوگ یہ بتاتے نہیں ہیں یہ فیکٹ، ہم کوئی اپنی بات نہیں کر رہے، یہ کتابوں کی بات ہے، تاریخ کی بات ہے۔ تو جس نبی کو آپ مانتے ہیں، اس نبی نے جس سے تربیت حاصل کی، آپ جا کے چیک تو کریں ہسٹری کو، پھر دوسری طرف آ جائیں۔ اور جب بات آئی امام کی، تو جس طرح سے گھر کا جو فساد برپا ہوا، اس میں جو مظلوم تھے، جو پس رہے تھے، مر رہے تھے، ان کو کنہوں نے شیلٹر دیا؟ کنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھایا، پانی پلایا؟ وہ مسیحی لوگ تھے۔ ہم جانتے ہیں کربلا کے اس واقعے کو۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اپنی تاریخ کو آپ کو کریکٹ کرنا ہوگا، ہمیں نہیں۔ ہمیں یہ نہ بتائیں کہ ہم کفر بکنے والے ہیں، یا ہم ایک اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، یا پھر ہم کسی کی توہین کرتے ہیں۔ جتنی تربیت ہماری ہے الہام کو اور خدا کے لوگوں کو اور بزرگوں کو احترام دینے کی، شاید ہی کسی کی ہو۔ ہم کبھی بھی، کوئی بھی مسیحی چرچ جو ہے وہ یہ پریچ کرتے ہوئے، یہ ٹیچ کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا
کہ فلاں کے جو بت ہیں یا فلاں کے خدا یا فلاں کا دین جو ہے اس کے اندر یہ پرابلم ہے، خرابی ہے۔ ہاں ڈبیٹ میں یہ بات ہو سکتی ہے، جہاں پر ڈبیٹ جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہیں یا ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس طرح کی ڈسکشن میں کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن چرچز کے اندر ویسے نہیں ہوتا جیسے آپ کے جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یہ کافر ہیں، یہ مردود ہیں، اور آپ کا کوئی جمعے کا خطبہ جو ہے وہ اسرائیل کو، امریکہ کو، یہودیوں کو، مسیحوں کو گالی دیے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ سنا آپ اللہ کا خطبہ رہے ہیں اور گالی آپ دے رہے ہیں دوسرے کو۔ جب آپ گالی دیں گے، اسرائیل کو گالی دیں گے، تو اسرائیل کو تو آپ نبی مانتے ہیں، جب آپ اسے نبی مانتے ہیں تو پھر آپ اسے نبی جانتے ہوئے، خدا کا برگزیدہ جانتے ہوئے اسے ایک طرف گالی دیتے ہیں، اس کا نام لے کے۔ اسرائیل کا مطلب آپ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن آپ نے قوم کو کیا سکھا دیا اور قوم کس طرف چل پڑی؟ میں اصل میں جا رہا تھا کہ ابھی تک ہم اس طرف نہیں آئے کہ کس طرح ہم مسیحی سامنا کر سکتے ہیں حالات کا، اور کس طریقے سے کلام مقدس جو ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے، یا ہم جس طرح سے کروسڈ وار تھیں وہ ہوئیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے ان حالات و واقعات کو، جی کیونکہ یہ جیسے بات رپیٹ ہو جائے گی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی معاشی حالات، یہاں پہ معاشی حالات بھی نہیں، یہاں آپ کے معاشی حالات جو اتنے بڑے بڑے آپ کے قصہ ایسے ہے کہ ملکہ برطانیہ وہاں پہ گئیں تو وہ کہنے لگے جی بنگیوں کی ملکہ آ گئی ہے۔ جب ذہنیت اس طرح کی ہوگی تو پھر کیا ہے؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا کلام ہمیں کیا رہنمائی کیا کرتا ہے کہ ہم کیسے ان حالات کا مقابلہ کریں۔ جی میں اس بات کو یاد رکھوں گا، لیکن آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے بنگی، اور اس کے ساتھ ایک اور ایڈ کر لیں چوڑا، یہ ہمارے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی میجورٹی کیونکہ وہاں صفائی کا کام کرتی ہے، اس لیے ان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں بنگی کسے کہتے ہیں، چوڑا کسے کہتے ہیں۔ یہ خاص ایک ذات تھی جو 5ویں دلت کے بعد جو نکلی تھی، جو صفائی کا کام کرتے تھے، جو ٹوائلٹ صاف کرتے تھے، اور یا پھر جو جھاڑو کا کام کرتے تھے، ان کو یہ ایک خاص قسم کی نفرت کرتے ہوئے ان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن آپ ٹیکنیکلی دیکھیں، آپ اخلاقی طور پر دیکھیں، جو شخص صفائی کرتا ہے، جو شخص آپ کی گندگی صاف کرتا ہے وہ برا ہے، یا جو شخص اپنی ماں کو بیچتا ہے وہ برا ہے؟ وطن آپ کی ماں ہے نا، آپ وطن کو بیچتے ہیں، آپ وطن کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، آپ اپنے وطن میں رہتے ہوئے کرپشن کرتے ہیں، کوئی ادارہ آپ نے نہیں چھوڑا ہے، انصاف آپ فراہم نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں جو لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، جو حق کے ساتھ پاکستان کے اندر ٹیکس پے کرتے ہیں اور کسی طرح کا کرائم نہیں کرتے، کسی کمیونٹی کو پریشان نہیں کرتے، آپ انہیں یہ کہہ دیتے ہیں، دل میں کہتے ہیں اور کبھی کبھی سامنے کہہ دیتے ہیں یہ چوڑے ہیں۔ آپ کو پتا ہے چوڑے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتا ہی نہیں۔ یہ لفظ ہندوستان میں آپ کے لیے استعمال ہوتا تھا، مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، چوڑے کا اور بھنگی کا لفظ، اور یہ سارے ان کی ٹوائلٹ صاف کرتے تھے اور مندر کے باہر کی صفائی کیا کرتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، کمیونٹی یا غریب طبقہ جو ہے وہ اگر صفائی کا کام کرتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے وہ لفظ استعمال کریں گے جو پرانی ہماری تہذیب کے اندر کمتر ذاتوں کے لیے اور یا پھر پارٹیشن کرتے ہوئے ادنا لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا؟ آپ یورپ کے اندر آئیں، جو صفائی کرتا ہے، چاہے وہ ٹوائلٹ کی صفائی کرے، چاہے وہ سڑک کی صفائی کرے، یا پھر بار کھدائی کا کام کرے، وہ بھی اسی ریسٹورنٹ میں اسی ٹیبل پر بیٹھ کے کھاتا ہے جہاں پر کسی بینک کا مینیجر یا پھر کوئی بڑا پولیٹیشین اور یا پھر کسی فیکٹری کا یا کسی ادارے کا بڑا افسر بیٹھتا ہے، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہو یا پھر وہ صفائی کرنے والا ایک گلی کے اندر کچرا اٹھانے والا شخص ہو۔ یہاں پر سب ایک ہی لائن میں کھڑے ہو کر میک ڈونلڈ کے بعد برگر اور کولڈ ڈرنک لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ بات گالی دیتے ہیں جس معاشرے کو، اس معاشرے کے اندر آ کے تو دیکھیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ انسان کی قدر اور ویلیو کیا ہے۔ خیر، آپ نے پوچھا کہ کلام کی رہنمائی میں ہمارے سامنے سب سے بڑا نمونہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا ہے۔ اس نے جب سمجھا کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو وہ بھاگا جب اسے قتل کرنے لگے۔ تو جب حالات زیادہ خراب ہو جائیں، اگر کوئی بھاگ سکتا ہے اس سچویشن میں تو بھاگنا بھی ضروری ہے۔ اور کچھ ایسے وقت بھی تھے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے ماں باپ اسے لے کر مصر چلے گئے۔ آپ نے اتنی چھوٹی ایج میں ہجرت کی، ریفیوجی لائف گزاری، سو بھاگنا بری بات نہیں ہے سچویشن سے۔ نبی بھی بھاگے اور ہمارے خداوند بھی وقت آیا تو وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، اور خود ہی کہا کہ جسے پکڑنے آئے ہو وہ میں ہی ہوں۔ لیکن ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ ایک سچویشن سے نکلے۔ پھر ان کی ساری زندگی تو مذہبی
اور سیاسی اسٹیبلشمنٹ کے برخلاف گزری۔ وہ جو عدالت کا نظام چلا رہے تھے جس میں زیادہ تر صدوقی تھے اور کم فریسی تھے، اور پھر مذہبی جو خاص طور پر سردار کاہن کے چیلے تھے جو ہر وقت اس کا پیچھا کیا کرتے تھے، آپ نے تو ساری عمر ان کی مخالفت میں گزاری اور ان کے برخلاف بات کرتے رہے، اس نظام اور سسٹم کے خلاف بات کرتے رہے جو لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو انصاف نہیں دے رہا تھا، ان کو تحفظ نہیں دے رہا تھا۔ آپ نے وہ تعلیم و تربیت دی، اور جب تعلیم و تربیت دینے والا یہ ہے تو وقت آئے گا تو پھر وہ پریکٹیکل بھی ایسا کرے گا۔ گو کہ آپ کی زندگی میں ایسا موقع نہیں آیا کہ آپ کسی ظلم کے خلاف پریکٹیکلی جنگ کرے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا، سوائے ایک موقع پر جب خداوند کے گھر سے لوگوں کو باہر نکالا، جب اس ہیکل سے باہر نکالا، اور وہ بھی اگر غور سے اس ٹیکسٹ کو پڑھیں تو آپ نے پش کیا، آپ نے نکالا جب کوئی نوبل کوز ہو، جب کوئی بڑی وجہ ہو، تو پھر اس موقع پر آپ کو کسی کا ہاتھ روکنا بھی پڑے تو روکنا چاہیے، اور ہاتھ اٹھانا بھی پڑے تو اٹھانا چاہیے۔ پہلی 3 صدیوں میں تو مسیحی بھاگتے رہے، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تھے۔ تیسری صدی کے بعد جب ریاستیں مسیحت میں شامل ہو گئیں تو پھر ایک بڑا مسئلہ آیا کہ اگر کوئی مسیحی ریاست پر اٹیک کرے تو کیا ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں کہ ہم مسیح ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم بڑے کائنڈ لوگ ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں تو کوئی بھی مسیحی ریاست پر چڑھے گا اور اسے ختم کر دے گا۔ تو اس وقت سینٹ اگوسٹین نے جسٹ وار کی اصطلاح جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی اور اس کے اوپر تفصیل سے لکھا کہ اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ آپ کو اپنے جان مال کی، خاندان کی حفاظت کرنی ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو جنگ کرنی پڑے گی۔ اور پھر مڈل ایج میں ہمیں سینٹ تھامس ایکوینس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ اس نے اس کو اور ایکسٹینڈ کر کے بیان کیا کہ کس طرح سے حالات اگر ایسے ہو جائیں کہ آپ کی جان پر بڑا ہے۔ اب اگر امبو کا امبو آپ کے اوپر چڑھ آتا ہے، جتھے کا جتھا چڑھ آتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اب تو وہی کریں گے، لیکن اگر آپ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں تو بھاگنا چاہیے، اور اگر آپ کے پاس موقع ہے، اختیار ہے، اور کہیں پر بات بن رہی ہے تو اپنی آواز کو بلند کریں، اور اگر ممکن ہو سکتا ہے تو کسی پروٹیسٹ کا ارینج کریں، اپنے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں لوگوں کو بیان کریں۔ اس معاشرے میں تو نہیں سنی جائے گی، ایٹ لیسٹ انٹرنیشنل میڈیا پر آئے گی، یا پھر جہاں پر ہم بیٹھتے اٹھتے ہیں وہاں پر بات ہوگی، یا ہمارے بڑے لیڈر جو ہیں وہ جہاں پر ہوتے ہیں، جن مقامات پر ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے ملک کے بڑے بڑے سیاسی رہنما ہیں یا پھر نظام کو چلانے والے لوگ ہیں، انصاف فراہم کرنے والے لوگ ہیں، ان تک تو بات پہنچے گی کہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے۔ چلو بے انصاف ہی صحیح، بے انصاف قاضی کو بار بار بتانا تو پڑے گا نا، اس کے در کو جا کے کھٹکھٹانا تو پڑے گا نا کہ میاں میرا انصاف کر۔ کبھی تو شرم آئے گی نا انہیں، کبھی تو خیال آئے گا نا۔ کوئی ایسا کیس بتائیں، کوئی ایسا کیس بتائیں جس کو آج تک پرسیو کیا گیا ہو اور الزام لگانے والے کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑ لیتے ہیں، ان کے پاس تو آج کل ویڈیوز میں، سی سی ٹی ویز میں شکلیں آ جاتی ہیں اور ایسے ایسے جناب اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی آپ ذکر کر رہے تھے آف لائن کہ وہ جس نے اونٹ کی ٹانگ کاٹی ہے اس پر کاروائی ہو گئی ہے۔ آپ کو اونٹ کی ٹانگ کا بڑا فکر ہے اور پورے کی پورے ایک شخص کی جان چلی گئی، اس کا خاندان اجڑ گیا، آپ کے کان پر جوں نہیں رہیں گی۔ کتنی تو بے دردی سے مارا نذیر مسیح کو، جی کس جی طریقے سے بالکل، اینٹوں سے، پتھروں سے اور ٹھڈوں سے، کتنی بے حرمتی جو ہے ایک اور انسان دیکھیں کی کسی گئی کو شرم محسوس نہیں ہوئی کہ ہے۔ آ کر نہ گورنمنٹ کے لوگ نے، نہ کسی دوسرے سیاسی لیڈر نے جو دوسری جماعتوں کے ہیں، جو اقتدار میں نہیں ہیں، اور جو اقتدار میں ہیں وہ بھی، کسی نے آ کر کوئی واضح طور پر ایسا بیان دیا ہو کہ جس سے کسی کو تسلی ملی ہو کہ چلو ہمارے بارے میں کسی نے بات کی ہے۔ تو ہمارے اپنے لوگ بھی نہیں کرتے۔ کسی بشپ نے پراپر طور پر کھڑے ہو کر کوئی بات کی ہے؟ میں بشپوں کی بات کر رہا ہوں۔ کسی ماڈریٹر نے یا کسی بڑے ادارے کے کسی سیکٹری نے کوئی بات کی ہے؟ اور ہمارے کسی سیاسی لیڈر نے کوئی بات کی ہے؟ یہ سارے جی حضوریوں میں لگے ہیں اپنے مکان اور اپنے گھروں کو بچانے کے لیے اور اپنی سیٹوں کو، اپنے اقتدار کو سنبھالنے کے لیے۔ یہ اپنے مسقف گھروں میں آرام کر رہے ہیں، اور خدا کے لوگ آئے دن جو ہیں وہ اس طرح کے ظلم سہتے ہیں۔ ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ یہ اقتدار پر ہماری وجہ سے بیٹھے ہیں، اور پھر بیٹھنے کے بعد یہ ہماری ہی بات نہیں کرتے۔ ان کے بارے میں یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ گنگے کتے ہیں، لکھا ہے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، کتاب مقدس میں لکھا ہے۔ یہ گنگے کتے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ نگہبان، یہ لالچی ہیں۔ یہی لفظ لکھے ہیں، آپ پڑھ لیں یسایہ کی کتاب کے چیپٹر 56 میں، اس کی 10ویں آیت میں بالکل ایسے ہی لکھا ہوا ہے۔ اور آج اس کا اطلاق ہماری لیڈرشپ پہ ہوتا ہے، چاہے وہ مذہبی یا سیاسی ہو۔ سائمن جی صاحب، ایک بات آپ کو پھر نکل جائے گی کہ حسن نصار کہتے ہیں کہ مسلمان یا ہم ہم سے مطلب ان کا مسلمانوں سے کہ اپنا نسب نامہ وہ عرب میں ڈھونڈتے ہیں،
तो क्या मतलब हुआ कि असल, तो फिर अगर यही कहते हैं असल तो बशिंदे हम लोग हैं, अगर वो ढूंढते हैं कि अरब से आए हैं, तो फिर तो इसका मतलब है कि वो यहाँ आके कब्जा किया और यहाँ पे इस तरीके से आए। खैर, फिर पतरस का एक कैसे स्ट्रांग हवाला है कि जब पकड़ने आए जीसस क्राइस्ट को, तो उन्होंने कान काट दिया। तो उन्होंने क्या कहा था जीसस क्राइस्ट में कि अपनी म्यान, अपनी तलवार म्यान में रख। ये नहीं कहा कि तलवार उसको फेंक दे क्यों रखी हुई है, लेकिन ये भी कहा कि जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से ही बिल्कुल, देखें। कत्ल तो किए हाँ, जाएंगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट हवाला आपने दिया है। इसके हम्म। साथ उस बात को भी जोड़ लें जिसका हमने पहले भी एक दफा जिक्र किया था कि अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरी फेर दे। हम्म। आप उसको पूरे उसके कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट में देखें। खुदावंद यीशु मसीह यहाँ वो नहीं कह रहा कि अपने आप को सबमिट कर दो कि अगला तेनू मारदा जाए तो तू हुण मार खांदे जाना। नहीं, वो उस पूरे टेक्स्ट को देखें, वो प्रोटेस्ट करने की बात कर रहा है तहजीब के साथ, क्योंकि रोमी थे। और रोमियो, पहली इसकी इंटरप्रिटेशन आएगी इस हिस्से की कि रोमी और यहूदी किस तरह से आपस में वहां रह रहे हैं, कि यहूदी जो हैं वो पिसे हुए लोग हैं रोमियो के हाथों, और वो जब मर्जी उनको खड़का देंगे रहे, जो मर्जी उन्होंने वजन चकवा के सब्बत वाले दिन भी कहते ने चल, कि 1 मील से ज्यादा वो चल नहीं सकते, तो वो कहता है तोड़ दे सब्बत को। वो तुझे 1 मील लेके जाता है तो 2 मील चला, वो तेरे से चोगा मांगता है, कुर्ता भी दे दे। हालांकि आप देखें कौन कुर्ता अपना देता है, कोई कुर्ता मांगता भी है, कोई चोगा देता भी है। और फिर दूसरी तरफ जब खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि अगर वो तेरी एक गाल पर तमाचा मारता है तो दूसरी भी फेर दे, तो वो प्रोटेस्ट की बात है। आप, हम इस डिटेल में नहीं जा रहे कि वो कैसे प्रोटेस्ट होता है, लेकिन इसको सिंपल वे में समझें कि कोई अगर सीधे हाथ से किसी को थप्पड़ मारेगा तो डेफिनेटली आपके उल्टे गाल पर लगेगा, और अगर सीधे हाथ से उल्टे थप्पड़ मारेगा तो वो आपके सीधे गाल पर लगेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ये कहता है, क्योंकि रोमी जो थे वो सीधे हाथ से थप्पड़ नहीं मारा करते थे यहूदियों को, वो उन्हें हकीर जानते थे, इस काबिल भी नहीं समझते थे कि उनको सीधे हाथ से थप्पड़ मारे। तो टेक्निकली वहां पर जो बात हो रही है, दो गॉस्पल में डिफरेंट तरह से लिखा हुआ है, एक पर दाएं और बाएं गाल का जिक्र है, वहां पर यह बात खुल जाती है कि अगर वो तुझे उल्टे हाथ का थप्पड़ मारता है तो अपना सीधा हाथ, सीधा गाल उस पे उसकी तरफ कर दे, ताकि वो जब तुझे सीधे हाथ का मारेगा तो वो तेरे बराबर आ जाएगा। तो इसकी बुनियादी इंटरप्रिटेशन ये है। इसके अंदर जो मॉरल स्टोरी है वो ये है कि हमें उसके वायलेंस का, उसके ग्रेशन का जवाब वैसे नहीं देना है कि हम अपने अपने दिल में गाली देने लगें और फिर यहाँ उस पर अटैक कर दें। हम उसे कितना टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन हम्म। इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम उसके सामने बैठ जाएं और कहें नहीं मैं मसीहत में हूं, अब तू मुझे मार, क्योंकि मैं मार खाना चाहता हूं, जितना मारेगा मैं उतना बड़ा मसीह साबित होऊंगा। ऐसी बात नहीं है। मसीहों ने जहां पर जरूरी समझा वहां पर खड़े होकर जालिम का हाथ रोका। लेकिन जहां आप नहीं रोक सकते, आपका चारा नहीं चल सकता, जैसे स्टिफनस के केस में, अब वहां पर सारे के सारे लोग पत्थर उठाए हुए मार रहे हैं, अब वो क्या कर सकता है। तो इसने आसमान की तरफ देखा और देखा कि आसमान खुला हुआ है और इब्ने आदम बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। तो उसने कहा कि "ऐ खुदा इनको माफ कर, बाप इनको माफ कर, कि ये नहीं जानते क्या करते हैं", और अपनी जान उसने दे दी। अब हालात हम्म। ऐसे हैं ना, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जहां आप भाग सकते हैं आप भागे। खामोश नहीं कहीं पर रहने के लिए कुछ कहा गया। खामोशी जो है वो हम्म। ठीक नहीं है। उसके बारे में सॉरी मैं एक बात करता चलूं। साइमन साहब, वो इस तरह भी कहा गया कि कबूतर की तरह भोले और शाम की तरह होशियार रहें। जी। ये नहीं उसने कहा कि आप कबूतर ही बने रहो, हम्म। आपको हालात और वाकयात में आपको चेंज करनी है। ये अगर कहें कि माशी हालात ही और आप तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो वो उसमें फिर हम खुद ही कसूरवार हैं। 1897 से भी पहले से तालीमी अदारे हैं हमारे, हम जी। किनको तालीम देते रहे हैं, अब और बात हमने ये है। कितने तालीम, हम कितने फैज याब हो गए हैं। तो अब कसूर तो फिर हमारा अपना ही आएगा। जी बिल्कुल, हमने जी। कहीं पर थोड़ी सी इस बारे में हमने गफलत बरती है कि हमने हम्म। अपने लोगों पर तवज्जो कम करके और अपने अदारों को खड़ा करने की कोशिश की है। हम्म। उनकी फीसें बढ़ा दी, उनका एजुकेशन लेवल तो हमने बढ़ा दिया, उसके उससे दूसरे तो फायदा उठाते रहे, लेकिन हमारी कौम का वो हिस्सा जो इतनी फीसिस नहीं पे कर सकता था। आपको पता है कि कई स्कूलों में, चाहे वो रोमन कैथलिक के हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान के हैं, या फिर दूसरी हमारी डिनोमिनेशंस के चर्चेज हैं, वहां पर गरीब शख्स अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, फीसिस इतनी ज्यादा है, क्राइटेरिया ऐसे रखे हुए हैं कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सकते। आप नालायक बच्चे को ले आए किसी भी स्कूल में, वो ले लेते हैं, और वो ऐसा उसको बिल्ड करते हैं, ऐसा उसको उसकी ग्रोथ करते हैं कि उसके अंदर एजुकेशन भी चली जाती है और उसके अंदर मोरल एक्टिविटीज भी चली जाती हैं और हर किस्म की। लेकिन वहां पर हमने
جو ہے وہ پیسے کو اور اپنے ادارے کو فوکس کیا اور کمیونٹی ہماری پیچھے رہ گئی۔ اور جو آپ نے بات کی کہ سانپ کی طرح ہوشیار ہونے کی، تو سانپ خدا کی کریشن ہے، سانپ کوئی برا جانور نہیں ہے۔ ہاں، پہلے جو اس کو ایک خاص طرح سے استعمال کیا گیا ادن میں، ایک خاص ٹرمینالوجی کے طور پر، تو اس وجہ سے اس کا ایک تصور بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر مکاشفہ کی کتاب میں بھی جو ازدا کا ذکر ہے، تو ایک خاص معنی میں جو اس کا استعمال ہوتا ہے، جس وجہ سے اس کا امیج ایسا بنا ہوا ہے۔ خدا کی کریشن ہے، وہ بھی خدا کی تخلیق ہے، اور اس کی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جن خوبیوں کو ہم انسان کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، جیسے شیر کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے کبوتر کا ذکر کیا، اور پھر لومڑی کے بارے میں ہم کہتے ہیں، جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جاؤ اس لومڑی سے کہہ دو میں کل بھی وہ کام کرتا تھا، وہی کام میں آج بھی کروں گا۔ وہ ہیرودیس کے بارے میں کہا۔ تو ڈپینڈ آپ کس کانٹیکس میں کس فریز کو استعمال کر رہے ہیں، کسی جانور کو یا کسی نیچر کی چیز کو کسی کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب سانپ کی بات کہی گئی ہوشیاری کو لے کر، تو پھر یہی مطلب ہے کہ اس کی ہوشیاری کا ذکر ہے، پھر اس کی شیطانی یا چلاکی کو نیگیٹو وے میں نہیں بلکہ پوزیٹو وے میں لیا جائے گا۔ اور جب کوئی تمثیل دی جاتی ہے، جب کوئی سمبولیکل یوز ہوتا ہے، تو اس کا وہی فیکٹر جو ہے وہ اس کا مطلب اور معنی دیتا ہے جس کانٹیکس میں وہ بات کی گئی ہو۔ اس کی جو ہول نیچر ہے یا اس کی جو سارے کریکٹرسٹک ہیں، وہ کبھی بھی اپلائی نہیں ہوتے۔ ایک مثال سے بات کو سمجھاتا جاؤں، کوئی مس گائیڈ نہ ہو۔ جیسے میں یہ کہوں کہ آپ کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے اندر جو سفیدی استعمال ہوئی ہے وہ دودھ کی مانند ہے۔ آپ کہیں گے اچھا دودھ کی مانند ہے تو اس کو گرم کریں گے تو اس پہ ملائی بھی آئے گی۔ نہیں بھائی، اس کی سفیدی کی بات ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ آپ بڑے ٹھنڈے دماغ کے شخص ہیں، برف کی طرح ٹھنڈے ہیں، تو کوئی کہے گا اچھا اس کا مطلب ہے دماغ پگھلتا بھی ہوئے گا۔ نہیں بھائی، میں نے اس کے مزاج کی ٹھنڈک ان معنوں میں کہی ہے کہ بڑا نگا آدمی ہے، چھتی کر کے گرم نہیں ہوتا، غصے چ نہیں ہوتا، جذبات چ نہیں ہوتا۔ تو آپ اس بات کے اس حصے کو لیتے ہیں جس کو لے کر اسے اپلائی کیا گیا ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے سانپ کی مانند ہوشیار رہو، تو یہ وہ ہوشیاری ہے، یہ وہ چلاکی ہے جس سے ہم اپنے آپ کو اس سچویشن میں سیو کرتے ہیں اور اس سچویشن میں پوزیٹو وے میں استعمال کرتے ہیں۔ اے او والی ہوشیاری نہیں جڑے ساڈے پاکستان دے اداریاں دے وچ بیٹھ کے لوکی وکھاندے نے۔ یہ وہ چلاکی نہیں ہے جس میں ہماری بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، جس میں ہمارے عدل کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے طاقتور ادارے ہیں، جب ان کے پاس کوئی شخص جاتا ہے تو وہ جیل میں ہی اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ یہ ان ہوشیاری اور چلاکیوں کی بات نہیں ہے، اور پھر اسی کو مجرم ٹھہرا دیتے ہیں۔ جو انصاف کی دہائی دیتا ہے کہ مجھے انصاف چاہیے، آپ اسے ہی جو ہے وہ پوری طرح سے مجرم قرار دے کے اور پھر کسی اور ہی مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ ہوشیاری اور چلاکی کی بات نہیں جو دوسرے کو برباد کرتی ہے، جو تباہ کرتی ہے اور جو دوسرے کا نقصان کرتی ہے۔ جی، ایسے بڑے بے شمار واقعات جیسے ہند و پاک میں حالات و واقعات ہیں، تو ہم پھر وہی بات ہے، ویسے بڑا ہم نے اس پہ تبصرہ بھی کیا، تو آپ اس کو کس طریقے سے اپنے نوجوانوں کو ایک ڈائریکشن دیں گے، یا کہ وہ حقیقی مسیحی نوجوان کیسے بن سکتا ہے؟ ناظرین، ایک تھوڑا سا میں بات کرتا جاؤں کہ یہاں جیسے بات ہوئی تھی تو کافی چینج بھی ہے، کچھ مذہبی بشپ صاحبان بھی سامنے آئے، کچھ اس طرح سے بھی آیا، تو یہ انف نہیں، زیادہ آنا چاہیے، کیونکہ اپروچ جو ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے مذہبی رہنما کی اپروچ زیادہ ہے، وہ براہ راست صدر کو، اگر وزیر اعظم کو یہ سارے بشپ صاحبان یا دوسرے ملیں تو یہ ٹھیک ہے کہ کلام مقدس ہماری رہنمائی ضرور کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ کس طرح سے زندگی بسر کرنی چاہیے، لیکن زندہ رہنے کے لیے بڑی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آپ کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہو اپنے مسیحی نوجوان؟ سب سے بڑا جو ذمہ داری ہے ان کے کندھوں پر ہوتی ہے۔ دیکھیں سیمسن بھائی، کڑوی بات ہے، ماتم کرنے والی بات ہے، اور میں اندر رکھ نہیں سکتا، اس لیے میں بول دوں گا۔ میری ساری عمر ان کے اندر گزری ہے، بشپوں کے اندر، بڑے بڑے جو موڈریٹرز ہیں، اور پھر سیاسی لیڈر جو ہمارے ایوانوں تک پہنچتے ہیں، بڑے بڑے اسمبلیز اور جو سینٹس ہیں ان تک پہنچتے ہیں۔ میں نے ان کو سب کو قریب سے دیکھا ہے، اور بہت قریب سے دیکھا ہے۔ یہ صرف چائے سموسے کھاتے ہیں بیٹھ کے سارا سارا دن، بڑا واقعات ہو جائے، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہاں سے آنا ہے پیسہ، کہاں جانا ہے، کس کو پھنسانا ہے، اچھا اے والا بندہ ساڈے خلاف ہے، انہوں کس طرح تنگ کرنا ہے۔ یہ سارا دن یہ چلتا ہے، نہ کلام خدا کی کوئی بات کرتے ہیں،
نہ یہ قوم کی ترقی کی کوئی بات کرتے ہیں، نہ یہ پادریوں کی سیفٹی اور اس کے سروس میں کیا ہوتا ہے، ان کی اپڈیٹ کیسے کرنی ہے ایجوکیشن کو، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، نہ یہ سیمنریوں کو بہتر بنانے کی بات، یہ کسی ڈھنگ کی بات میں شامل نہیں ہوتے ہیں، سارا دن اسی کام پہ لگے رہتے ہیں، تو ان سے تو کوئی توقع ہو نہیں سکتی۔ آپ نے یوتھ کی بات کی تو یہی ایک ہوپ ہے، یہی ہمارا ہراول دستہ ہے، یہی ایک ایسے ہمارے پاس ہوپ ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے تو جو یوتھ آئی ہے یا جو جنریشنز آ رہی ہیں وہ تو کچھ نہیں کر سکی، انہوں نے تو اپنے مفادات کے لیے کیا، کوشش کرتے کرتے ہم میں سے ہی کوئی لوگ بہت آگے نکل گئے اور ہم جیسے بھی کہیں نہ کہیں پہنچ گئے، اور ہم پھر اپنی ہی دال روٹی میں پڑ گئے، اور ہم نے قوم کے لیے یقیناً ابھی تک وہ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہم اپنا حصہ تو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہاں تک نہیں کیا، لیکن جن کے پاس اختیار ہے، جو کر سکتے ہیں، وہ بھی نہیں کر رہے، تو یوتھ کیسے کر سکتی ہے؟ بار برائے مہربانی ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی حال پر غور کرے، تعلیم کو حاصل کرے، ہنر کو حاصل کرے، اور ان کی طرف نہ دیکھیں جنہوں نے پہلے آپ کو لوٹا تھا، جن کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں، جن کے متعلق آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ صرف یہ اپنی جیبیں، اپنے اکاؤنٹ بھر رہے ہیں، اپنے خاندان کی ترقی کر رہے ہیں، اور ادارے کا کوئی خیال نہیں ہے، کسی بھی ادارے کا کوئی خیال نہیں ہے، اور جو سیاست کر رہے ہیں وہ صرف اپنا بینک بیلنس کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دو چار لوگ رکھے ہوتے ہیں، جب کسی جلسے جلوس میں یا چرچ میں آتے ہیں تو پھر وہ ان کے بارے میں تعریفیں کرتے ہیں، بڑے بڑے قصیدے پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی اونچی باتیں کرتے ہیں، جس نے یہ کر دیا، ہمارے لیڈر نے یہ کر دیا۔ مذہبی لوگوں نے بھی ایسے آگے رکھے ہوئے ہیں چیلے چپاٹے، اور سیاسی لوگوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں جو صرف ان کے قصیدے پڑھتے ہیں اور ان کے حق میں نغمے اور جو ہیں وہ نظمیں گاتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں، یہ صرف شو آف کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ یوتھ کو کیا کرنا ہے؟ یوتھ کو وہ ساری روایتیں توڑنی ہے، وہ ساری رسمیں توڑنی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی۔ کون سی رسمیں؟ کوئی ضرورت نہیں کسی کو پروٹوکول دینے کی، وی آر سیم ان دا کرائسٹ، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، وہاں پر کسی بشپ کا، کسی کارڈینل کا، کسی پوپ کا اور کسی بڑے ماڈریٹر کا یا کسی سیکٹری کا کوئی ایسا معیار اور رتبہ بیان نہیں کیا گیا۔ ہم سب مسیح میں ایک ہیں، ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، ایویں انہوں اگے اگے نہ کرو، اتنی رسپیکٹ دو جتنی بنتی ہے، میرے باپ کی اتنی رسپیکٹ ہونی چاہیے جو اس کے باپ کے ہونے کی ہے، اسی طرح سے میرے خادم کی وہ رسپیکٹ ہونی چاہیے جتنی اس کی بنتی ہے۔ ایکسٹرا آرڈنری جو ہم شخصیت پرستی کرتے ہیں اور پھر سجدے کرتے ہیں اور وہ ہمارے آگے خدا بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری پرواہ نہیں کرتے، ایسے خدا جو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے۔ ہم جانتے ہیں غیر قوموں کے بت جو ہیں وہ کسی کو کچھ دے نہیں سکتے، ہم ایسے خدا اپنے لیے کھڑے کر لیتے ہیں۔ تو یوتھ یہ کر سکتی ہے، وہ ہنر کو حاصل کرے، تعلیم کو حاصل کرے، اور دلیل سے، حکمت سے، دنائی سے اپنے لیے نئے رہنما چنے، اپنے اندر سے چننے، اور اگر وہ آپ کو وہ رسپونڈ نہیں کرتا جو اسے کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، تو برائے مہربانی اسے کھینچ لے، اس کو مقام سے ہٹا دے۔ لکھا ہے مکاشوہ کی کتاب میں کہ میں تیرے چراغدان تیری جگہ سے ہٹا دوں گا۔ جب خدا یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ چراغدان اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں، ہمارے جب لیڈر کسی سیٹ پر بیٹھتے ہیں تو وہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتے، وہاں پر ٹرانزیکشن کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے، بس کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میری جگہ پہ آ جائے، وہ بشپ بن جائے، اگلا ماڈریٹر بن جائے، یا میرا کوئی جان پہچان والا یا ایسا شخص جڑا دے بعد میرے جیوندے جی منو بھی قائم رکھے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا میں، آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر روز بشپ چینج ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کب آتا ہے کب چلا جاتا ہے۔ ہم نہ ان ملکوں میں آتے نہ دیکھتے تو ہمیں نہ پتہ چلتا کہ یہاں پر نظام کیسے چلتے ہیں، یہاں پر سسٹمز کیسے چلتے ہیں، سیاست کیسے ہوتی ہے۔ وہاں پر سیاست نہیں ہو رہی، وہاں پر ہر کوئی ایک دوسرے کو کاٹ کے کھا رہا ہے، اور اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہماری کرسچن کمیونٹی کا۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ان پر کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ سائمن صاحب، ایک کمنٹ آپ نے بھی سنا ہوگا جو ہمارے لیے ایک بڑا لمحہ فکری ہے، بلکہ ان مذہبی لیڈروں کے لیے ہے جو کسی نے کہا، یا مطلب سچ سچ ایسا ہی ہے کہ ایک نے لکھا، بات تو معافی کی کرتے ہیں لیڈر، تو یہ تو اپنے مذہبی لیڈر کی بات کر رہا ہوں کہ یہ تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے لیکن دوسروں کو کہتے ہیں معاف کرو۔ تو یہ کتنا تضاد ہے، کتنا بڑی بات کہہ دی۔ تو ہمیں جو ہے ایک رول ماڈل جو ہے وہ بننا ہے، مذہبی رہنما نے یہی جو بھی ہم پہ مشکلات آ رہی ہیں اس میں ہماری اپنی بہت ساری وجوہات ہیں کہ ہم جو ہے وہ کر تو رہے ہیں رہنمائی کی، ہم پاسبان بنے ہوئے ہیں
और अपनी भेड़ को शेर से बचाने की अहलियत नहीं रखते। उसको जो चट्टान में गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, उसको बचाने की सलाहियत नहीं रखते। तो हम फिर, वो भी बात है कि हम अगर एक भेड़ गुम जाती है, 99 को एक रख के हम 100वीं भीड़ को जाके तलाश करें, लेकिन हम कहते हैं कि जी हमारी जो 99 भेड़ हैं वो तो उड़ा के कोई और ले जाएगा, पास्टर कोई, जी, ये हम क्यों देखिए उसको छोड़ ये कर। हाँ, जी। ये आप सैमसन भाई बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये एक दौड़ है अपने चर्च के मेंबर बढ़ाने की, ज्यादा से ज्यादा लोग करने की। हम क्वालिटी पे नहीं क्वांटिटी के पीछे लगे हुए हैं, और अपने ही लोगों को बार बार शिफा दिए जा रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हम दुआएं कर रहे हैं, उन्हीं की बदुआएं निकाल रहे हैं, और पता नहीं है भी कि नहीं, बेचारों में बस लगे हुए हैं एक ही काम। उन्हीं को फिर बपतिस्मा भी दे हाँ, रहे हैं, ये भी और बात करें। जो बिल्कुल। ऑलरेडी बपतिस्मा वाले हैं वो उन्हीं को बपतिस्मा भी हाँ, दिए जा रहे हैं। तो जरा उधर को मुंह करे ना, हमारे साथ चले कोई, जाके गैर कौमों में आके मनादी करे, हम्म। और दूसरे लोगों में जो गैर मसीही हैं वहां जाके उनको बपतिस्मे के लिए उनको एग्री करे, तो फिर बात भी बने ना। आप जो पहले ऑलरेडी मसीह को मानते हैं, उसका इकरार करते हैं, उसके अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, उसको बेहतर करें, उसकी तरबियत करें, ना कि उन रस्मों को या उन चीजों को अपनाएं जो कि किसी भी तरह से हमारी तरक्की का बायस नहीं और किताब मुकद्दस की रहनुमाई के मुताबिक नहीं है। तो आपने माफी की बात की। देखें, इस केस में पर्टिकुलर जो है, इसको एग्जाम्पल बना लेते हैं जो अभी रिसेंट हुआ है। अगर मैं यहां पर बैठ के कह दूं जी हम उन लोगों को माफ करते हैं जिन्होंने उस भाई को शहीद किया, उसकी फैमिली को बर्बाद किया, तो मैं कौन होता हूं माफ करने वाला? मेरा तो कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है टेक्निकली। तो असल में तो नुकसान उस बंदे का हुआ है, उसके खानदान का। उसके खानदान से जाके माफी मांगनी चाहिए, और माफी मांगने वाले तो माफी मांग नहीं रहे। हम किसको माफ करेंगे? उनको तो पता ही नहीं हमने क्या किया है। वो गुनाह के उस दर्जे पर खड़े हैं जहां उनको एहसास ही नहीं है कि हमने किसी का घर तबाह कर दिया, किसी की जान ले ली है। जबकि उनके अकीदे के मुताबिक एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो भाई आप तो रोज सारी इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, और हम यहां पर बैठ के माफी के खुतबे दे। माफी की हमें थियोलॉजी समझनी होगी। अगर कोई माफ किया जाता है तो वो माफी के मतलब को समझे, उसके मायने को समझे। और अगर उसे मैं यहां पर बैठ के माफ करता हूं तो माफी का इस्तेकाक बुनियादी तौर पर खुदा के पास है। खुदा किसी को मुकम्मल तौर पर माफ कर सकता है, कामिल तौर पर। मैं उतना माफ कर सकता हूं जितना किसी ने मेरा कसूर किया है, और जितना आपका किया है आप उतना माफ कर सकते हैं। और अगर वहां किसी का नुकसान हुआ है तो रियासत को वहां जाने की जरूरत है, और वो लोग अगर माफी मांगते हैं तो फिर वो लोग डिसाइड करेंगे अपनी सोच और अपनी हिकमत के मुताबिक कि अब मुझे इनको कहां तक इनको एक्सेप्ट करना है, इनकी माफी को या इनके पछतावे को। और खुदा जो दिलों और गुर्दों को जानने वाला है, जो ख्यालों को परखने वाला है, वो डिसाइड करेगा। हम यहाँ पर बैठ के माफी को रॉन्ग इंटरप्रेट नहीं कर सकते। माफी अच्छी चीज है, माफी हमारी बुनियादी तालीमात में है, हमें माफ करना चाहिए। लेकिन मैं तो उसको माफ करूंगा जो मेरा कसूरवार है, जिसने हम्म। मेरा कसूर किया है। तो ये है उसका बुनियादी नुक्ता। तो हमारे जो रहनुमा बैठे हैं जो कहते हैं जी मसीहत माफी का नाम है, माफ करना चाहिए, तो आपने बड़ी ठीक बात की। ये किसी को माफ नहीं करते। जो साथ कुर्सी पे बैठा होता है ये उसको भी नहीं माफ करते। दिल में उसकी ऐसी कदूरत रखते हैं कि जब वो बाहर चला जाता है तो कहता वेखी मैं तो ना करदा की। ये सब लीडर करते हैं भाई, नजदीक से देखा है। और मैं इसलिए डरता हूं सम टाइम इनके बारे में बात करते हुए कि मैं रख नहीं सकता। इन पर नोहा करने और मातम करने की जरूरत है। अगर कोई रूहानी शख्स हो, दीनदार हो, खुदा के नजदीक हो, तो वो जान की परवाह नहीं करता, वो माल जमा करने की फिक्र में नहीं रहता। उसका किरदार नजर आ जाता है, उसके काम नजर आ जाते हैं। आपके काम बताते हैं, हमारे काम बताएंगे कि हम खुदा के साथ हैं या फिर हम अपने ही दो और दो चार में लगे हुए हैं। हम्म। ये माशरे के काम बताते हैं। यहाँ पर जब हमें कोई स्कॉलर नजर आता है, कोई दना आदमी नजर आता है, कोई विजडम वाला, हिकमत वाला कोई पॉलिटिशियन नजर आता है, तो उसके कामों से पता चल जाता है कि ये कितना लॉयल है। हमारे वहां भी कामों से पता चल जाता है। कामों से पता चलता है तो आपकी इकोनॉमी जो है वो गटर में गई हुई है ना। भाई नीचे क्या है, जमीन के नीचे तो वही है ना, गंदगी है ना। और उस गंदगी तक आप अपनी इकोनॉमी को ले गए, आप अपने मोरल वैल्यूज को ले गए। हमारी अखलाकियात कहाँ गई है? जिस माशरे में इंसाफ ना मिले, अखलाकियत का फुकदान हो, और कोई किसी दूसरे की कदर ना करे, किसी के खुदा की, किसी के दीन की, किसी की किताब की, झूठी है या सच्ची है, तो उस माशरे को हम कैसे कहेंगे कि वो नॉर्मल है? तो मैं और आप जिन चैलेंजेस में हैं वो बड़े हैं, वो हम्म। मसाइल बड़े हैं। इसलिए हमारे लीडर्स को जान हथेली पर रखकर क्यादत करनी होगी, वरना अपने इक़्तिदार को छोड़ें और किसी और मकाम पर चले जाएं। नहीं तो वक्त आने वाला है कि लोग इनके गिरेबान भी पकड़ेंगे।
کیونکہ یہ وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے جو ان کو کرنا چاہیے. اور جس طرح سے میٹنگیں ہوتی ہیں اور جس طرح سے بڑے بڑے دفاتر میں جا کر اور پھر کسی گورنر کو مل کے یا کسی بڑے پرائم منسٹر کو مل کے اور پھر بعد میں 4 4 دن تک قصیدے پڑھتے ہیں. میں اس کو مل کے آیا, اس کے دفتر تک گیا, وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور یہ کرسی میں دھسے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کئی میٹنگوں میں جا کے, ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے تھے, لائن میں کھڑے ہوتے تھے, وہ ایسے گزرتا ہے جیسے بڑا بادشاہ گزر رہا ہے, اور پھر اس کے ساتھ تصویریں بنانا, اس کو پھول دینا, اور پھر جا کے لوگوں کو دکھانا کہ صاحب یہ ہو رہا ہے. اس بندے کی اوقات یہ ہے کہ وہ کرپٹ میں ملوث ہے, وہ ملک کو تباہ و برباد کرنے میں ملوث ہے, اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں اس سے ملاقات کر کے. یہ ہماری سوچ ہے. ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم کس کے لوگ ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو جھانچنا ہوگا. آئینوں کا کچھ قصور نہیں, ان میں اپنا ہی عکس نظر آتا ہے. کتاب مقدس کو دیانتداری سے پڑھیں گے تو شرم آئے گی کہ ہمارے چہرے پر کتنے داغ اور دبے ہیں. جی میرا خیال ہے سائمن صاحب اجازت لیتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر آپ واقع ہی سمجھتے ہیں کہ معاشی حالات اس میں کافی ان کا عمل دخل ہے کہ ظلم نہ ہو یا اس طرح کے ہمارے معاشی حالات خراب ہیں, تو کسی حد تک ہم کہہ تو سکتے ہیں, لیکن کیا ہم نے دوسرے کے معاشی حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے؟ ہم کیا حصہ ڈال رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کے لیے کوئی زینہ بنے ہیں؟ یا جس طرح کلام مقدس میں آیا کہ تیرے پاس 2 کرتے ہیں تو ایک ضرورت مند کو دے دے, یا کوئی وہ حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کرے. تو مذہبی تعلیم ہمیں بڑی واضح طور پر ہمیں ایک اسٹرانگ, مضبوط, ہر لحاظ سے وہ چاہے سیاست ہے, چاہے وہ سماج ہے, معاشرہ ہے, اب معاشی ہے, سب لحاظ سے ہمیں ایک روشنی دیتی ہے, بشرط یہ ہے کہ آپ اس تعلیم پر عمل کریں. تو سائمن صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہمیشہ کی طرح آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی. تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اور ناظرین, باتیں بہت ساری ہیں, لیکن جب میں کہوں کہ مسیحی ایمان جو ہے وہ پریکٹیکل ہے, عمل کا نام ہے, تو جب ہم عمل کریں گے اس مذہبی تعلیم پر تو ہمیں کوئی مشکلات یا کوئی بھی دشمن ہمیں ختم نہیں کر پائے گا. تو اجازت چاہتے ہیں, کچھ آپ کہنا تو نہیں چاہتے؟ جی آخری لائن کہوں گا, وہ بزرگ یعقوب کے خط کا وہ حصہ ہے, وہ میں پڑھنا چاہوں گا. وہ بڑا انکریجنگ ہے. ہر سچویشن میں ہمارے سامنے لکھا ہے کہ پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے یہ گناہ ہے. اگر ہمیں پتا ہے کہیں بے انصافی ہو رہی ہے, کہیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے بولنے سے, کہیں پریزنس اپنی دینے سے, یا کہیں پر آواز اٹھانے سے, اور ہم ایسا نہیں کرتے, تو اس آیت کے مطابق اس کی ڈیفینیشن, اس کی انٹرپریٹیشن یہ کہتی ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. مجھے پتا ہے بے انصافی ہو رہی ہے اور میں خاموش بیٹھا ہوں, آواز تو اٹھا سکتا ہوں, یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, تو یہ اگر ہم نہیں کرتے تو گناہ کرتے ہیں. تو میرے نزدیک یہ ایک بیسٹ میسج ہے ہم سب کے لیے کہ اگر ہم جانتے ہیں بھلائی کیا ہے, اچھائی کیا ہے, اور ہم وہ نہیں کرتے تو پھر ہم گناہ کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. اور ٹیک کیئر ایوری ون, آپ اپنا خیال رکھیے اور کوشش کیجیے کہ اپنی زندگیوں میں کلام مقدس کو جگہ دیں. خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو.